या बयान की हदीस की किताबों में लिखा है। मैं हैरान रह गया ये हदीस पढ़ते हुए, इस सहरा में रहने वाले वादिया नशीन लोगों को किसने ये अदब के और मोहब्बत के अल्फाज सिखा दिए। इश्क कितनी चीजें सिखा देता है। उम्मे मोहब्बत ने जो हुलिया बयान किया ना, उसमें जुमले बोले, कहती है, जिसका तर्जुमे का खुलासा ये है, कहती है मोहब्बत मैंने आज ऐसा शख्स देखा जिसे दूर से देखो तो प्यारा, करीब से देखो तो और भी ज्यादा प्यारा, कसीमुन वसीमुन, कहती बड़े ही सोने थे, बड़े ही प्यारे, गर्दन ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, चलते ऐसे प्यारे, जुल्फे ऐसी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी। मैं हदीस पढ़ता गया, इधर मुझे गोलड़े के ताजदार याद आते जाए। कहते मुख चन्न बदर शाह शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शान ना सब बढ़िया। उम्मे मोहब्बत कहती है इससे प्यारे शख्स को मैंने देखा है। अब देखें तसव्वुर, देखे कैसा बयान कर रही है। जिसे दूर से, बात चीजें ऐसी होती हैं, जिसे दूर से देखो तो बात चीजें ऐसी होती है जो दूर से तो प्यारी लगे, करीब आके सारा तसव्वुर बदल जाता है। लेकिन उम्मे मोहब्बत कहती है अबू मोहब्बत वो ऐसे प्यारे कि दूर से देखो तो प्यारे, करीब से देखो तो और भी ज्यादा प्यारे, इस कदर प्यारे थे। आखिर में हदीस में की जुमला बोला है, उम्मे मोहब्बत हुलिया बयान करके आकर कहती है लम अरा कबलहु वला बअदहु मिसला, अबू मोहब्बत इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। हदीसों में इस तरह के जुमले लिखे। महबूब का हुस्न बयान करेंगे, ये बयान करके लम अरा कबलहु वला बअदहु मिसला। सैयदा तैयबा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहती हैं, मिस्र में हुस्न यूसुफ को देखकर फल काटते काटते उंगलियां काट लेने वाली वो औरतें अगर मेरे मदनी का चेहरा देख लेती, चेहरा नहीं बल्कि हदीस में लिखा पेशानी देख लेती, पूरा चेहरा तो और बात दूर की बात है ना। आयशा सिद्दीका कहती है मिस्र की वो औरतें जिन्होंने हुस्न यूसुफ पर हाथ काट लिए थे, कहती है कि अगर मेरे मदनी का सिर्फ पेशानी का नजारा देख लेती, वल्लाह अपने कलेजे चीर डालती, उन्हें पता भी ना चलता। वाह वाह हुस्न माहीदा जीदी चाहत न चली जावे। मुहद्दिसीन ने लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुस्न तो अभी जाहिर किया ही नहीं गया, अगर पूरा हुस्न जाहिर कर दिया जाता तो किसी आंख में ये हिम्मत ही ना होती कि हुजूर के चेहरे को देख लेता। पूरा हुस्न तो अभी जाहिर ही नहीं किया गया। हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने जो जुमले इरशाद फरमाए, कोई कहता है कि जनाब क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो चांद जैसा था, कहनी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर को बयान कर कहता चांद, कभी कहता तलवार की चमक की तरह, कोई कहता जैसे तेज धार तलवार की चमक होती है, कोई कहता जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के कतरे जब चेहरे पर आते ना ऐसे लगा। अब तसव्वुर जमाए, कभी सुर्ख चादर के ऊपर सफेद मोती बखेर के इस हदीस पर गौर करना। एक साहबी कहते मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के माथे पर जब पसीना देखता तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने सुर्ख यमनी चादर पर सफेद मोती बखेर दिए हैं। ये पसीने को बयान कर रहा है, कोई चेहरे के हुस्न को बयान कर रहा, कोई आंखों के हुस्न को बयान कर रहा, कोई आपके रुखसार के हुस्न को बयान कर रहा, कोई आपके लबहाए मुबारका के हुस्न को बयान कर रहा, कोई आपके जुल्फों के हुस्न को बयान कर रहा। ये हुस्न जमाल मुस्तफा जो है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे का जब जमाल, जब ये तसव्वुर नक्श हो जाता है ना दिल में, फिर ये इंसान को गंदे ख्यालात से दूर ले जाता है, बुरी सोचों से दूर ले जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, इनके हुस्न जमाल को पढ़ें, इनके औसाफ व कमालात को पढ़ें, इनके तसव्वुरात में डूबे रहें। रब्बे काबा की कसम, ये इश्क मिल गया ना, दुनिया की गंदगियों से इंसान बच जाता है। ये इश्क इंसान को उस उरूज पर ले जाता है, ये इश्क इंसान को उस बुलंदी पर ले जाता है। मैंने मुहद्दिसीन की एक वाक्य को बयान करते हुए बड़े खुलासा अर्ज कर जाता हूँ। मुहद्दिसीन ने बड़ी कसरत से इस वाक्य को लिखा, ये ताबईन या तबा ताबईन के दौर का वाक्य है। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती जिनको 75 मरतबा जागते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, इन्होंने भी इस वाक्य को लिखा। और भी मुहद्दिसीन ने यह वाक्य बयान किया है कि मुसलमानों की ईसाइयों के साथ जंग हो रही थी, कोई ईसाई इलाके छोड़ के दौड़े, कुछ मुसलमानों को कैदी बना के दौड़ गए,
قیدی بنا کے لے گئے مسلمانوں کو. ان میں 3 نوجوان بھائی بھی تھے. وہ قیدیوں کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے. بادشاہ نے ان پر کفر کی دعوت پیش کی. کہا تم کافر ہو جاؤ, ہمارا مذہب اختیار کر لو, اسلام چھوڑ دو, تمہیں ہمارے علاقے میں رہنے کے لیے مکان بھی دوں گا, تمہیں یہاں رہنے کے لیے سہولتیں بھی دوں گا, آسائشیں بھی دوں گا, کھانے کا بھی تمہارا ذمہ داری ہماری, کاروبار کے لیے تمہیں جو ہے وہ سہولت دی جائے گی. یعنی بہت بڑا پیکج دیا. کرنا کیا ہے, ہمارے مذہب کو اختیار کر لو, مزے سے رہو, اگر تم یہ نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے, زندگی عیش و عشرت, موج, آسانیاں, راحتیں, سہولتیں یا موت, قید, سختیاں. اب پیکج بہت بڑا تھا, بندہ ہل جائے. ہمارے آج کے کئی نوجوان کہتے ہیں مجھے کوئی فلاں ملک کی نیشنلٹی دلوا دو, ویزا دلوا دو, پاسپورٹ دلوا دو, وہاں پہنچائی دو, جو لکھوانا لکھوا دو, جو سائن کروانے کروا دو. مذہب دینے کو, بیچنے کو تیار, عقیدہ بیچنے کو تیار, جو کہتے کروانا کروا لو, مجھے پہنچا دو, یورپ پہنچا دو, امریکہ پہنچا دو, کینیڈا پہنچا دو, برطانیہ کا ویزا دے دو, یہ مذہب بیچنے کو. اور ان کو پیکج دیا, سب کچھ ملے گا. کرنا کیا ہے, ہمارا مذہب اختیار کر لو. ان تینوں نوجوان جو بھائی تھے اٹھے اور بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کو بیان کیا. قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کا جذبہ بیدار کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا دین صرف اسلام ہے. مر تو ویسے بھی جانا ہے, مر تو موت تو آنی آنی ہے. اگر حضور کی غلامی میں آ جاتی ہے تو یہ بڑی شان والی موت ہے, ذلت والی موت کی طرف نہ جانا. موت تو آنی ہے, ادھر جلے گے تو بھی آنی ہے. سہولت آسائشیں لذتوں کے بعد بھی مرنا ہے. تو ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جائیں, اس سے اچھا کیا ہے. جب انہوں نے وہ لوگوں کو سمجھایا تو کچھ لوگ ڈر بھی گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے ان تینوں کو کہا پکڑ لو, مارو. ان تینوں کو مارنے لگے, بہت مارا, زخمی کر دیا. لیکن ایک ہی بات پر ڈٹے رہے, مر جائیں گے مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے. بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کرنے والا کیا. انہوں نے کہا کیا کرے گا. انہوں نے کہا ذلت کے ساتھ تمہیں میں معاذ اللہ مار دوں گا, مار دوں گا. بہت بڑا کڑاہا منگوایا, تیل اس میں ڈالا, نیچے بڑی آگ جلا دی, تیل پکنے لگا. اوپر کھڑے تھے. بادشاہ نے کہا وہ دیکھو تیل پک رہا ہے نا, ہاں, کہ اس کھولتے تیل میں تمہیں ڈال دوں گا. انہوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا تم جل جاؤ گے. پھر کیا ہوگا. کہا جل جاؤ گے تو مر جاؤ گے. کہا پھر کیا ہوگا. مر جاؤ گے تو مطلب مر جاؤ گے. انہوں نے کہا ہماری تو ماں نے لوریاں دے دے کر یہی تو سکھایا تھا کہ بیٹا حضور کے محبوب کے قدموں میں موت آ جائے, ان کے دین کی خاطر, ان کے دین کے اوپر, ایمان پہ, اسلام کے لیے موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت ہی کیا ہے. بادشاہ کہتا تمہیں پتہ نہیں تکلیف کتنی ہونی ہے, تم سمجھ رہے ہو میں ڈراوے دے رہا ہوں. ڈراوے نہیں ہے, حقیقت ہے. سب سے بڑے بھائی کو پکڑا, دیکھ کیا ہونے لگا. باقی لوگوں کو بھی کہا دیکھو اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا, کہنا نہ مانا تو تمہارا انجام یہ ہوگا. سب سے بڑے بھائی کو اٹھایا, اوپر سے کھولتے تیل میں دھکا دے دیا, تل گیا جسم. چند ہی لمحوں میں جسم پک گیا. ایک بات محدثین نے یہاں لکھی ہے, محدث ابن جوزی نے بھی یہی لکھا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہی جملہ لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کو اٹھا کے پھینکا نہ کھولتے تیل کی طرف, ایک آواز اس نے لگائی, یا محمد, یا رسول اللہ میری مدد کرنا. بس جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی. کھولتے تیل میں اس نوجوان کو جلا دیا. اب بادشاہ بڑے تکبر کے ساتھ پلٹ کر دیکھا, سارے قیدی ڈر گئے, لوگ ڈر گئے, گھبرا گئے. بادشاہ نے دوسرے بھائی کو پکڑا, کہا دیکھ تیرے بھائی کا کیا انجام ہوا, اب مانتے ہو میری بات کہ نہیں. اب ان دونوں بھائیوں نے کہا او بدبخت, تو سمجھتا کہ ہم اپنے بھائی کو جلتا دیکھ کے ڈر جائیں گے, بلکہ وہ تو ہمیں پیغام دے گیا ہے, گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر موت آتی ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر جانا.
दूसरे भाई को पकड़ा, मारते हुए खोलते तेल में डाल दिया। अब बादशाह के लिए जिद बन गई, ने डराया, मारा, जलते तेल में डाल दिया। ये कैसे लोग हैं, डरते ही नहीं। बादशाह के लिए जिद बन गई। एक वजीर था बड़ा समझदार बादशाह का, दुनियावी लिहाज से आगे बढ़ा। उसने कहा कि अगर मैं इस नौजवान को अपने मजहब में ले आऊं, इस्लाम से मुनहरिफ कर दूं, तो बादशाह ने कहा मैं तुझे अपनी फौज का सिपा सालार बना दूंगा, इतने इलाके तेरे नाम कर दूंगा। उस वजीर की बेटी थी जो रोम की सबसे हसीन लड़की थी। बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के रिश्ते उसके लिए आए थे। अब वो वजीर अपने घर उस लड़के को ले गया। उसने कहा 40 दिन की मुझे मोहलत दे दो, इस नौजवान को मैं 40 दिन बाद लाऊंगा तेरे पास, और ये हमारे मजहब का होगा, इस्लाम छोड़ चुका होगा। उसने कहा वाह बड़ी बात है, ले जा। वो वजीर उस नौजवान को अपने घर ले गया। बड़ा परेशान बैठा था। बेटी ने पूछा अब्बा क्यों परेशान है? उसने कहा कि एक लड़का है, अरबी लड़का है, नौजवान है, इसको बड़े खौफ दिलाए, मारा इसके भाइयों को, लेकिन ये डरा नहीं, इसको लाना है अपने मजहब में। तो ये बड़ा सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्या किया जाए इसके साथ। वो लड़की हंस पड़ी, हंस के कहती है अब्बा मैं समझी किसी मुल्क ने हमला कर दिया जो इतना परेशान बैठा है, ये तो मसला ही कोई नहीं। अरब के लोग तो वैसे ही औरतों के दिल दादा होते हैं, ये लड़का तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसके साथ दोस्ती लगाऊंगी, इसको अपने मजहब में ले आऊंगी, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, छोड़। वो लड़की रात सच संवर के मेकअप करके इसके कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही उसको पता चलता है ना लड़की को कमरे में आई है, आंखें इसने बंद कर ली और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पढ़ता जाता है, कुरान पढ़ता जाता है। सारी रात वो लड़की कई बार आई कमरे में, जब आए वो कुरान पढ़ता रहा, आंसू बहते जाते हैं, कुरान पढ़ता जाता है। अगले दिन फिर वो लड़की आई कमरे में दाखिल, जैसी उसने जनाब वो लड़के ने वो खड़ा हुआ और नमाज शुरू कर दी, नवाफिल पढ़ता जाए, नवाफिल पढ़ता। जब आए वो लड़की फिर नफल पढ़ना शुरू कर दे। कई बार ऐसा हुआ। तीसरी रात फिर वो लड़की सच समझ के आई, ये दुरूद सलाम पढ़ता जाता है, दुरूद सलाम पढ़ता जाता है। लड़की ने अपने बाप से कहा लगता है कि इस शहर में इसके भाई का इंतकाल दोनों का हुआ है, ये गम की कैफियत में है, मुझे किसी पुरफसा मकाम पे भेज दो इसके साथ। उसने कहा ठीक है। बहुत किसी टूरिस्ट प्लेस होती है ना, खूबसूरत पॉइंट होता है, वहां भेज दिया। वो लड़की तरह तरह के खाने पीने चीजें नेमतें बड़ा कुछ लेके इसके कमरे में जाए। जब जाए वो लड़की, जैसे ही वो लड़के को पता चलता है लड़की कमरे में दाखिल हो रही है, ये कभी दुरूद सलाम पढ़े, कभी तिलावत करे, कभी नवाफिल पढ़ता जाए। जैसे 37 रातें गुजर गई ना, वो लड़की बहाने बहाने से इसके पास कभी आगे के अच्छा मैं तेरी रिहाई का सवाल, मैं तेरी दोस्त, मैं तेरा फेवर में बात करती हूँ, तू मुझे ये ना समझ के मैं तुझे किसी तरह से कुछ चक्कर दे रही हूँ, मैं तेरी साथी बन के बात करती हूँ, तू बता तो सही कौन है, कहाँ से आया है, क्यों तुझे कैद किया है, क्यों तुझे पकड़ा है, मैं तेरी रिहाई का सबब करूँ, तेरी रिहाई का जरिया बना दूँ। बड़े इसने ऑफरें दी, बड़ी इसने बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का बात ही नहीं करता, आंख ही नहीं उठाता। वो लड़की 37 रातें गुजरने के बाद इसका कंधा पकड़ के ना गुस्से से झंझोड़ती और कहती ओ बंदे तू किस मिट्टी का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है, तू मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं करता, मैं तुझे कितनी बातें कर, तेरे साथ कितनी बात करने की कोशिश की, तू आंख उठा के नहीं देखी, आखिर तू किस मिट्टी का बना। अब वो लड़का 37 रातों के बाद आज बोला, अब बोला तो क्या कहा, जब उस लड़की ने कहा कि तू मेरी तरफ आंख उठा के क्यों नहीं देखता, अब उस लड़के ने जवाब दिया। उसका जवाब क्या था? उसने कहा नौजवानों तुम भी ये जवाब दिल पे नक्श कर लो। वो लड़का कहता तेरी तरफ तो वो देखे जिसका महबूब तुझसे कम हसीन हो, जिसका महबूब तुझसे कम हसीन हो। वो लड़की कहती है कौन है जिसकी याद में तू खोया रहता है? उसने कहा कि वो लड़की ने पहले तो पूछा कैसी ऐसी कौन सी हसीन लड़की है, रूम में मुझसे ज्यादा हसीन कोई लड़की नहीं। उसने कहा कि लड़की नहीं है। फिर और लड़की वो हैरान हो गई, किसकी याद में तू रोता रहता है?
تو اس لڑکے نے جواب دیا، اس کو ہم اپنے الفاظ میں اگر آج کے دور میں کہیں تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اتنے حسین، اتنے پیارے، اتنے مسونے، میں ان کی یاد میں کھویا رہتا ہوں۔ اب وہ لڑکی، وہ کرسچن لڑکی جس نے چیلنج دیا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لے آنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، 37 راتیں کوشش کرنے کے بعد اس نوجوان کا عشق رسول دیکھ کے اس کے قدموں میں بیٹھی کہتی ہے کہ جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جس نبی کا عشق انسان کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، جس نبی کا عشق انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، جس نبی کا عشق انسان کو اتنا مقدس خیالات والا کر دیتا ہے، کہ روم کی سب سے حسین لڑکی گناہ کی دعوت لے کر، ہر طرح کی آفر لے کر تیرے کمرے میں موجود ہو اور تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جس نبی کا پیار انسان کی نظر کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، دل کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، سوچوں کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے۔ ہاں ہاں، ہمارا عشق رسول ہماری طاقت ہے، ہمارا عشق رسول ہماری قوت ہے، ہمارا عشق رسول ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا عشق رسول ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ہمارا عشق رسول ہمارے تقوی کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ میلاد کے اجتماعات محبت رسول کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنی محبتوں کا مرکز مدینے والے کو بنا کے جیو، نہ تمہیں کبھی حرام کی طرف دیکھنے کو دل کرے گا، نہ حرام کمانے کو دل کرے گا، نہ حرام کھانے کو دل کرے گا، بلکہ تصور میں محبوب کا خیال رہے گا، محبوب کی یاد رہے گی، محبوب کا دھیان رہے گا۔ یہی دل کرتا رہے گا یار کب مدینے کا ویزا لگے گا، میں مدینے جاؤں گا، کب محبوب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، کب سنہری جالیوں کے سامنے جا کے حال دل پیش کروں گا، کب مواجہ شریف میں جا کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ دن رات اسی تصور میں گونجتے، اسی تصور میں جب بندے کے جب وہ دن رات بسر ہوتے رہتے ہیں، پھر کبھی یہ بھی خیال آنے لگ جاتا ہے کہ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پھر بندے کا دھیان یہ لگ جاتا ہے کہ کب مجھے زیارت رسول نصیب ہوگی، کب مجھے دیدار کی بھیک ملے گی، کب مجھ پر کرم کا دروازہ کھلے گا۔ ہاں ہاں، میں نے حرام نہیں کھانا، حرام کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، حرام کمانے سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں، شراب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے، بد نگاہی کروں گا تو میں ان آنکھوں سے تو سرکار کا جلوہ دیکھنا ہے، میں حرام چیزیں نہیں دیکھنی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، گانے باجے نہیں سننے، گندے مناظر نہیں دیکھنے، سوچیں پاکیزہ ہو جاتی ہے، زندگی کا جینے کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا، رونا کم ہونا دا، مل دے روندے وچھڑے روندے، روندے نے وچ راوا۔ پھر عشق جو ہے وہ اتنا رنگ دکھاتا ہے، آنکھیں اشکبار رہنے لگ جاتی ہیں، درود و سلام کا ورد زبان پہ رہتا لگ جاتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی ایسے انداز میں گزرتی ہے کہ جب اس کا جو ہے وہ بستر پہ جاتا ہے، میں نے حدیث پڑھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہتی ہیں، حضرت بلال جب بستر پر آتے تھے نا تو یاد کرتے تھے کہ اللہ تیرے محبوب بڑے یاد آ رہے ہیں، کب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر جاؤں گا، کب میں حضرت ابوبکر سے ملوں گا، کب میں حضرت عمر سے ملوں گا۔ یہ محبوب اور ان کے صحابہ کو یاد کرتے راتوں کو، اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس قدر انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ جب حضرت ویسے کرنی کو کچھ لڑکے پتھر مارنے لگے نا، فرمایا پتھر مارنے ہیں تو مار لو، بڑے نہ مارنا، چھوٹے چھوٹے پتھر مار لو۔ وہ کہتے کیوں بھائی پتھر مارے پر چھوٹے مارے؟ ہاں بڑے پتھر مارو گے تو پھر مجھے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، زخم بڑے بن جاتے ہیں، دیوانہ اپنی دیوانگی میں کھویا رہتا ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، حضور کا دل دکھانے والا کبھی کوئی کام بندہ نہیں کرتا۔ کیا یہ سودا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ عشق والا کرنا ہے تو پھر آج اس میلاد کی مقدس محفل سے یہ نیت لے کر جانا ہے کہ میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، کبھی اپنے پیارے نبی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ملک و بیرون ملک میں آپ جانتے کہ ہمارے
مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. میرا زیادہ تر پاکستان میں اداروں میں بھی بیانات ہوتے ہیں, ڈی پی او آفس ہوتے ہیں, ڈی سی آفس ہوتے ہیں, پولیس لائنز میں, یونیورسٹیز میں. صبح بھی یہاں کالج میں بیان ہے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پولیس میں, وکلا میں. ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے میلاد. محافل میں ہم پبلک میں بھی جاتے ہیں. میں میلاد بیان کر کے آخر میں مقصد میلاد ضرور بیان کرتا ہوں کہ لوگوں صرف اور صرف نعرے لگا کے سو نہ جانا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا, بڑا نعرے مارے, بڑے جھنڈے لگائے, گلیاں سجا دی, چراغاں کر دیے. یہ سارے اظہار محبت کی چیزیں ہیں. حق محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ حق ادا ہو گیا. نانا, محبت اجاگر کرنے کے لیے یہ محفلیں, یہ میلاد, یہ اجتماع, یہ جلوس, یہ جشن کیا جاتا ہے کہ محبت جاگے, محبت بیدار ہو, ادب اور تعظیم دل میں اور بڑھے. کیوں؟ تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کہہ خالی نعرے لگا کے ہم نے تو بس بڑی محبت کا اظہار کر دیا. خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں, عمل کرنے والے غلام بھی بننا ہے. عمل کرنے والے عاشق بننا ہے. خالی جو ہے وہ باتیں کرنے کے لیے, وہ اقبال بڑا پردیشک ہے, من باتوں سے موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن کردار ہمارا کہاں؟ جس محبوب کا میلاد منا رہے ہیں اس کا حکم کہاں مانا؟ یا نماز پڑھی پابندی سے؟ اگر پڑھی تو بہت اچھا کیا. یا ملاوٹ سے بچے, دھوکے سے بچے, جھوٹ سے بچے, ہیرا پھیری سے بچے, چیٹنگ سے بچے. بعض لوگوں نے 2-4 چیزوں کو سمجھ لیا دین اتنا سا ہے, داڑھی ہے, امامہ ہے, مسجد ہے, قرآن ہے, نماز ہے. ہاں جی اچھی چیزیں ہیں, بہت اچھی چیزیں, ضروری چیزیں ان میں. داڑھی واجب ہے, نماز فرض ہے, قرآن کی تلاوت اللہ پاک کا پاک کلام ہے, برکت ہے. لیکن چند چیزوں میں دین محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں, یتیموں کی کفالت کرنا یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی تو رسول پاک کی سنت ہے. خوش اخلاقی سے پیش آنا کیا یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے؟ حلم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت کم رہ گیا, حلم یعنی ٹالرنس, برداشت. ٹالرنس کی کمی کی وجہ سے ہمارے کتنے معاملات خراب ہو گئے. میں گجرانوالہ جیل میں بیان کرنے گیا, وہاں ایک بڑا ایجوکیٹڈ سا ویل پرسنالٹی والا لڑکا مجھے ملا. میں نے کہا یہ شکل و صورت سے کرمنل لگ نہیں رہا, بڑا مطلب ہے کہ پرسنالٹی وائز بڑا مطلب اچھا لڑکا لگے, ایجوکیٹڈ لڑکا لگے. میں نے اس سے پوچھا یار تم یہاں کدھر آ گئے؟ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ یار حاجی صاحب کیا بتاؤں, ایک گالی نہیں سنی تھی باہر, اور آج یہاں 20 گالیاں دن میں روز سنتا ہوں. ایک گالی برداشت نہیں کی تھی, بس وہ برداشت نہیں ہوئی, بندہ مار دیا یا زخمی کر دیا. میں نے آگے تفصیل پوچھی نہیں, جو بھی کیا کہہ رہا بس ایک گالی برداشت نہیں ہوئی تھی. آج یہاں 20 گالیاں کھاتا ہوں اور کھانی پڑتی ہے. اگر وہ ایک گالی برداشت کر لیتا میں کئی سال کی ذلت سے بچ جاتا. ٹالرنس. بیٹا ہے, ماں کی بات برداشت نہیں کر رہا, باپ کی بات برداشت نہیں کر رہا. کتنے یار عدم برداشت ہو گیا ہمارے اندر. باپ سمجھانے بیٹھتا ہے ویسے تن میں آگ لگ گئی ہے. ارے باپ ہے یار تمہارا, کوئی بات تمہارے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہے. یہ باپ کے ساتھ ایسے جناب رویہ کرتے ہیں جیسے کسی ملازم سے کیا جاتا ہے. اسلام تو ملازموں سے بھی ایسا رویہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ سے کرنے لگ گئے. ٹالرنس, حلم یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. برداشت, مسکرا کے بات کرنا یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی تو سنت ہے. خوش اخلاقی, سچ بولنا, دیانت, امانت یہ بھی تو حضور کی سنت ہے. ہمارے معاشرے میں ان کی کتنی کمی آ گئی. بڑی عجیب معاملہ ہو گیا یار ہمارا. نماز پڑھتے ہیں, نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز وہ ہے یہ برائی سے روکتی ہے. یہ ملاوٹ سے کیوں نہیں روکا اس کی نماز نے؟ ہیرا پھیری سے کیوں نہیں روکا؟ وعدہ خلافی سے کیوں نہیں روکا؟ دیکھو تو جناب لگے بازار میں کہ منڈی بہاؤالدین کا کتب بیٹھا دکان پہ, اندر گودام میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے, دھوکہ بھی دے رہے, وعدہ خلافی بھی کر رہے, چیٹنگ بھی کر رہے, 2 نمبری بھی کر رہے, کسی کا کاروبار بند کرانے کے لیے جادو بھی کرا رہے. یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا. کسی کی ترقی دیکھ کے جلتے, اس کا کاروبار بند ہو جائے, بیڑا غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے.
گاہکوں کو کہتے رہتے ادھر نہ جانا، او پھر پھر او 2 نمبر چینہ دا مال، یہ کر کر کے جناب وہ بندوں کو ڈیمیج کرتے، کاروبار خراب. کیوں حسد آ گئے دلوں میں، کینے، بغض، عداوتیں، نفرتیں. وہ کسی نے کیا کہا تھا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اتے تمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو تے صحیح بھلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو. اپنے آپ کو اندر بھی سنواریں باہر بھی سنواریں. میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میلاد والے محبوب کو اپنی سوچوں کا چاہتوں کا مرکز بنا کے زندگی گزارو. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت سے جئیں گے. اور پھر ہمارے امام اہل سنت ہمیں سکھا گئے کیا کہ لحد بیش کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے. کیوں؟ ہم نے سنا تھا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم نے سنا تھا قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، ہم نے حضور کے چہرے سے عشق کر لیا ہے. ہم حضور کے عشق کو لے کر قبر میں جا رہے ہیں تاکہ قبر میں روشنی نصیب ہو جائے. اللہ پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے گلزار بھائی کو اس کی برکت عطا فرمائے. ہمارے جتنے تاجر اسلامی بھائی آئے، ہمارے دانش بھائی، رفت بھائی، انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہمارے بازار کے بہت سارے لوگ آئیں گے، تاجر آئیں گے. تو آخر میں تاجروں سے یہی عرض کروں گا کہ آپ لوگ بڑے قریب ہو جنت کے. سچی بات کہتا ہوں، بڑے جنت کے دروازے پر ہو. اندر جانا یا پلٹ کر کہیں اور جانا اپنے ہاتھ میں ہے. حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، آخری سا حدیث کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشے بیان کیے کہ فلاں پیشہ کوئی کرے گا دیانتداری سے تو حضرت آدم کے ساتھ جنت میں جائے گا، فلاں پیشہ حضرت نوح کے ساتھ، ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم جو معمار بلڈر یہ دیانتداری سے کام کر حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں جائے گا. الغرض بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا جو تاجر تجارت دیانتداری سے کرے گا، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی بشارت دی ہوئی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ دیانتداری سے تجارت کرنا، اس میں جھوٹ نہ آنے دینا، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں، 2 نمبری نہیں. اللہ پاک اخلاص بھی دے، حلال میں برکت دے. آمین. برکت حلال میں ہے. آمین. کثرت کوئی چیز نہیں یاد رکھیے گا، برکت بڑی چیز ہوتی ہے. کثرت کے پیچھے نہ دوڑنا. برکت اللہ عطا کرے اور وہ حلال میں ہوتی ہے. کہتے شریکہ نہ منہ دیکھ کے لال اپنا چندہ مار کے نہیں کر لے. کسی کی کوٹھی گاڑی بنگلہ اور بزنس دیکھ کے اپنے آپ کو کسی شارٹ کٹ رستے کے چکر میں نہ ڈالنا. حلال کماؤ، اپنی تھوڑی بھی ستھری حلال کی. عشق رسول ہے نا دل میں، تم سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بے شک علی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج رکن شورا دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین کا کام کر رہی ہے. صرف 27 رکن ہیں ہمارے شورا کے جو پورے دین کا کام پوری دنیا میں پھیلانے میں شب و روز کوششیں کر رہی ہے. اس میں سے ایک ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے یہاں منڈی بہودین آمن پاک بھی خوش آمدید کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس اجتماع پاک میں کثیر تعداد تاجران ہی کی ہے اس وقت. اور ہماری جو حالیہ یہاں کی تاجر مجلس جو ہے تاجران کی انجمن بنی ہے منڈی بہودین کی، الحمدللہ مرکزی انجمن تاجران، وہ بھی الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. ان سب کو بھی ہم اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ہماری دعوت قبول کی. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں آپ کی وساطت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ٹیلی تھون بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے. منڈی بہودین میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ ہمارا ماہانہ اخراجات ہیں. جامعۃ المدینہ چل رہا ہے، مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں. تو ان تاجران حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنے مال میں سے یہ حصہ نکالیں تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے بھی اس کو یاد رکھیں. جیسے مدنی چینل بھی ہے اور دیگر ہمارے کام بھی ہیں، سارے اسی سبب سے چل رہے ہیں. زکوٰۃ و فطرہ اس حوالے سے بھی ان کا تعاون ہمیں درکار ہوتا ہے. یقیناً پہلے بھی ان کے تعاون سے ہی چل رہا ہے. الحمدللہ منڈی بہودین کے یہ سارے اخراجات یہیں سے چل رہے ہیں. تو مزید بھی الحمدللہ یہ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزید باہر آئے گا. تو بالخصوص 7 نومبر کو جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ 7 نومبر کو ہم نے ایک پلان کیا ہے، ٹیلی تھون سلسلہ رکھا ہے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا.
ہمارا تقریباً جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یہ دو شعبے ہیں جس میں درس نظامی اور حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اب ہمارا کنز المدارس بورڈ بھی قائم ہوا ہے, اس کا بھی قیام انتظام وغیرہ کے جملہ اخراجات. تو مدرسے اور جامعات ہمارے پاس تقریباً 3 لاکھ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, جن کا کھانا, جن کے استادوں کی سیلریز, جن کے یوٹیلیٹی بلز, بہت بڑا خرچ ہے. تقریباً ہمارا سالانہ 4 سے 4.5 ارب روپے کا یہ خرچہ ہے. یہ صرف 2 شعبے جن کے ساتھ اب کنز المدارس بورڈ بھی آ گیا. اب یہ ہمارا جو ہے یہ بہت بڑا خرچہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری تعمیرات کا کام الگ سے جاری رہتا ہے. ہر شہر, ابھی میں آتے آتے دین کا میں ایک جامعۃ المدینہ بچیوں کا وہ ایک کنال پر ایک بلڈنگ 4-5 منزلہ بلڈنگ کا نقشہ ہے اور وہ افتتاح کر کے سنگ بنیاد انہوں نے بتایا 8 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے. منڈی میں بھی اسی طرح اسلامی بہنوں کا مدرسہ ماڈل ٹاؤن میں اس کا افتتاح ماڈل ٹاؤن میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ افتتاح کرنا ہے. تو اب وہ بھی مطلب ہے کوئی 2.5-3 کروڑ سے کم کا پروجیکٹ نہیں ہوگا. تعمیرات اپنے فضان مدینہ جو محلہ شفقت آباد میں کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا, چند سال پہلے آیا تھا, میں سوچتا تھا یار چھوٹا سا شہر ہے, انہوں نے یہ کوئی 15 سے 20 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. اتنا بڑا جامعہ, اتنا بڑا بیسمنٹ, اتنی بڑی مسجد, یہ سارا کچھ کیسے بنے گا؟ الحمدللہ دلی خوشی ہوئی دیکھ کے فضان مدینہ بن گیا. تعمیرات اپنی جگہ ہے. یہ ہر شہر میں مساجد, مدارس, جامعات, نئی محلوں میں جگہ ملتی ہیں, پلاٹ ملتے ہیں. تعمیرات کا کروڑوں کا خرچہ اپنی جگہ الگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اب اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام دارالفتہ اہل سنت کا آئی ٹی کا شعبہ ہے, مختلف سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں, اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں, ڈیجیٹل سروس آف دعوت اسلامی, نوجوانوں کو موبائل کے اندر ہم نے بہت ساری سروسز فری دی ہیں. اس کے لیے پورا ایک آئی ٹی کا شعبہ قائم ہے. اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں, ان کی سیلریز ہوتی ہیں, ہم لوگ پے کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو کسی بھی اپلیکیشن پر کوئی ان کو چارجز تو نہیں رکھے. 27 سے زیادہ اپلیکیشن ہم نے فری آف کاسٹ لانچ کی ہے. تفسیر قرآن ہے پوری کی پوری پڑھ لو. قرآن پڑھنا سیکھنا ہے اس کے لیے اپلیکیشن ہے. حج و عمرہ اپلیکیشن ہے. فرض علوم کے لیے ہم نے پوری اپنے دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن بنائی ہے. بہت سارا ہم نے کام اس کے لیے, تو یہ کروڑوں کے خرچے الگ چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو خاص شعبہ ہے مدرسہ اور جامعہ, لوگوں کا ذہن ہوتا ہے یہ قرآن کی خدمت پر ہم خرچ کریں. اسپیسیفک یہ قرآن اور درس نظامی کی خرچ پر, یہ علم پر, یہ درس نظامی, عالم عالمہ کورس, حفظ و ناظرہ, اس کے لیے ہم نے یہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا کہ سال میں ایک بار ہم ایک دن یہ منائیں اور پورے شہر کے مدرسے جامعہ کے بچوں کا جو ہے وہ سال کا پورے کا خرچہ ہم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں. یہ صرف اسی مد پہ خرچ ہوگا, کسی اور چیز میں یہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے, کیونکہ اسی مد میں جمع کیے جا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ اور کنز المدارس بورڈ کے جملہ اخراجات قیام و طعام کے, اس کے لیے تعاون کروایا جائے. تو 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں 12 یونٹ دینا چاہیں 12 یونٹ دے دیں, 112 یونٹ دے دیں, ہر فرد کا ایک یونٹ دے دیں. زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ بتا کے دے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, بتا کے دیں, کیونکہ اس کو الگ رکھنا ضروری ہوتا ہے. زکوٰۃ کے احکام الگ, زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, نفلی چندہ. تو یوں 7 نومبر کو ہم نے یہ دن رکھا ہے ٹیلی تھون کے لیے. اس میں ہم ان یا وہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور کنز المدارس کے لیے ہم اس کے لیے یہ ایک چندہ اکٹھا کر لیں. چندہ مہم ہے سمجھے, ہم ایک دن لگا کے ہر شہر کا, آپ نے بتایا کہ تقریباً 20 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہے اگر, تو یہ مطلب مور دین 90% تو مدرسے جامعہ کا ہی ہوگا. 20 لاکھ روپے اگر آپ کا ماہانہ خرچ ہے منڈی بہتین کا, تو اٹ مینس کہ 2 کروڑ تقریباً آپ کو چاہیے مدرسے جامعہ کے لیے, جو روٹین کا پہلے سے خرچہ چل رہا ہے. اگلے سال کچھ اور طلبہ بڑھ جائیں گے, درجے بڑھ جائیں گے, تو اگلے سال اور تھوڑا سا بڑھ جائے گا یونٹ. تو آپ اپنے یہاں کے یونٹ بانٹ لیں. آپ کے اگر 2 کروڑ روپے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو, 2 کروڑ کے 10-10 ہزار روپے کے ساتھ یونٹ بنا لیں. اتنے یونٹ آپ کا سال کا خرچہ ہے. تو اس طرح تاجر آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں, اپنے اپنے حصے کے یونٹ جمع کرا دیں. اتنے طلبہ کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں, اتنے طلبہ کو آپ درس نظامی کروا رہے ہیں, اتنے طلبہ کا آپ کھانے کا ارینج کر رہے ہیں. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے گا. اور یہ بات طے ہے کہ ہم نے جو دینا ہے یہ کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے آنا ہے. یہ تو طے ہے. یہ تلی پہ سروں جمتے ہم نے دیکھی, یہ تو طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ